अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। भाई मेरा दिल तो वाकई अफसुर्दा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आज अलीमा खान साहिबा पर अंडा फेंका गया। पाकिस्तानी सियासत में मैंने एज जर्नलिस्ट तो हमेशा एक भरम देखा है, रवायत देखी है, लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तानी सियासत उससे महरूम होती जा रही है। वैसे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में लोग मुसीबत में हैं, सैलाब आया हुआ है, लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो सैलाबी इलाकों में पहुंच गए, लेकिन हमारी असेंबली से बाहर असेंबली लग रही है। और आज तो स्पीकर कौमी असेंबली ने गिला भी किया कि हम अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, ज़लज़ला आया, उस पे बात करना चाह रहे थे, हम सैलाब पे बात करना चाह रहे थे, पाकिस्तान के सैलाब पे, लेकिन पीटीआई ने कोरम की निशानदेही कर दी और बाइकआउट करके बाहर चले गए। मैं इन मौज़ूआत पर बात करना चाह रहा हूँ और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे रूबरू हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नून लीग से, बहुत शुक्रिया खान साहब आपने वक्त दिया। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने, सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपके वालिद मोहतरम अभी तक भरम की सियासत लेके चल रहे हैं। आपने खुद बड़ी भरम की सियासत की है हमेशा, लेकिन अलीमा खान साहिबा पर आज अंडा फेंका गया। माजी में जो कुछ हुआ, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी इसी तरह कुछ किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये हम किधर लेके जा रहे हैं सियासत को। बहन है वो खान साहब की, बहनें तो वैसे ही सब की बहनें, एहतरामन हम उनको एहतराम दिया करते हैं। ये जो वाक़या है ये बहुत ही अफ़सोसनाक है और हम्म, सियासत की जो तलख़ियाँ हैं वो कम नहीं हो रही। लेकिन आपने तो दबी अल्फ़ाज़ में बात की, मैं खुलकर कह देता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया, हम्म, ख्वाजा आसिफ़ साहब पर स्याही फेंकी गई और एहसन इकबाल साहब पर तो गोली चली हम्म, बाकायदा, उनके बाजू में लगी। अल्लाह ने उन पर करम किया। तो हम तो ये सारे मामलात उसका सामना भी कर चुके हैं। अ, आज पीटीआई के ऊपर ये जो उनकी हमशीरा के ऊपर अंडा फेंका गया, हम्म, लेकिन हमने तो देखे ना पार्लियामान के बाहर तो बार बार बानी चेयरमैन लानत भेजा करते थे पार्लियामान के ऊपर और सियासतदानों का ठट्ठा उड़ाया करते थे। तो ये जो रवायत है ये वहां से शुरू हुई और उसमें जो आगाज पीटीआई ने अपने सियासी मकासद के लिए किया जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम हम्म, लीग नून के दरमियान जो एक मीसाक जमहूरियत हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने एक दूसरे की मुखालफत तो हम कर रहे हैं सियासी तौर हम्म, पे, हम्म, लेकिन हम एक दूसरे को मतून नहीं करते, हम एक हम्म, दूसरे को अपना दुश्मन नहीं समझते। हम समझते हैं कि हम मुखालिफ हैं, हमें एक दूसरे के साथ रवादारी रखनी है। और जो रवादारी और बर्दाश्त है उसको एक जमात ने आकर समझा कि ये तो गठजोड़ है, ये तो कोई मिली भगत है हम्म, और उसको उन्होंने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन हकीकत यही है कि चाहे वो मोहतरमा अलीमा खान साहब के साथ हो या चाहे वो किसी ख्वाजा के आसिफ साथ। शाह एहसन हम्म, इकबाल के साथ हो, किसी के साथ भी हो, हम्म, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ गोली या अंडे या इंक या जूता का इशू नहीं है। हम्म, ज़बान पर भी हमें एक दूसरे पर कंट्रोल रखना है कि हम मुखालफत करें, खुलकर करें, हम्म, लेकिन अगर जब हम ज़ातियात पर जाते हैं, जब लोगों के ख़ानदानों पर जाते हैं और उनको मतून करते हैं, हम्म, तो फिर ये मामला जो है वो तल्ख़ी इख्तियार करता है। तो ये जो तल्ख़ी इख्तियार करने तल्ख़ी किसी भी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए अच्छी नहीं है। हम्म, और जो हमें ये सीखना है, अगर हम नहीं सीख पाए, हम्म, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो खैर एक तलख़ तजर्बे से सीख लिया और हम्म। मिसाक़ जमहूरियत कर लिया, लेकिन जो जमातें रह गई हैं उनको भी ये सीखना है। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, अ, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे भी कमेंट सुनने को मिले इस वाक़या के बाद, जो कि इंतहाई काबिल अफ़सोस है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
کامنٹس تھے کہ جی وٹ گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جوتا پڑا پھینکا گیا تھا, لگا تھا ان کو, اس وقت انکریج کیا گیا تھا لوگوں کو, خوشی رادر کچھ چہروں پہ نظر آئی تھی. لیکن آپ خود ماشاءاللہ ایک سوبر انسان ہیں, آپ کے والد صاحب بھی بڑی اچھی سیاست انہوں نے کی. یہ ہماری سیاسی روایات کا یوں جنازہ نکالا جا رہا ہے ابھی. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بات چھپی نہیں ہے. ایشو یہ ہے بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ, اور میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں, چاہے جس کے خلاف بھی اس طرح کی بات ہو, کہ اس کو ہماری سیاست میں ہر پارٹی کو اس قسم کی حرکت کو کنڈیم کرنا چاہیے بھرپور طریقے, چاہے وہ کسی کے خلاف بھی ہو. کیونکہ سیاستدان آتا ہے سیاست کرنے, سیاستدان آتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرے, سیاستدان آتا ہے کہ حکومت میں آئے, سیاستدان آتا ہے الیکشن لڑ کے حکومت بنائے. اور ایک سیاست کو ہم نے ایک بنا لیا ہے جیسے کوئی دشمنی ہے, ہم نے بنا لیا ہے کوئی, ہم سیاست میں آ گئے ہیں تو ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے. سیاست کا لفظ ہی ایک بڑا اس کو ایک طرح سے ایک غلط لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں, جیسے آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں. میری نظر میں یہ بات اگر آپ پیچھے سے جائیں تو شروع بہت پہلے سے ہو چکی تھی. یہ شروعات ہوئی تھی اس سارے معاملے کی جب آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بڑی آپس میں مخالفت کرتی تھی, تو کہا جاتا تھا کہ ہم لٹکا دیں گے, ہم مار دیں گے, اور پھر گھسیٹیں گے, اور بڑے عجیب عجیب الفاظ استعمال ہوتے تھے. وہاں سے ایک ٹرینڈ شروع ہوا, اور بدقسمتی سے کچھ لوگ جن کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی بات, وہ تو افسوس کرتے تھے, کنڈیم کرتے تھے, لیکن جو ان کے فیور میں تھی, جو اوپوننٹس تھے, وہ خوشی مناتے تھے. تو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا, اور میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی یہ بات نہ کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی اس طرح تو گولی ان کے خلاف ان کو گولی ماری گئی تھی, ان کی ٹانگ زخمی ہوئی تھی, اور وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ہر ایک کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ایک بڑا کلیئر میسج دینا چاہیے قوم کو, پولیٹیشینز, ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ہماری مخالفتیں ہیں, ہمارے جھگڑے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں یا اس قسم کی بات. شاہ سائیں, آپ پہ بھی یہی سوال چھوڑتا ہوں کہ مثلاً آپ خود شاہ صاحب ہیں, سید خورشید شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں نے 2002 کی اسمبلی بھی دیکھی, مخالف تھی پیپلز پارٹی جنرل پرویز مشرف کی حکومت کی, لیکن شاہ صاحب کا کردار بڑا مثبت ہوتا تھا, لوگوں کو بٹھاتے تھے اکٹھے. آپ خود ماشاءاللہ بڑے سوبر سنجیدہ سیاستدان ہیں. یہ پاکستانی سیاست اتنی لو لیول پہ چلی گئی کہ آج ایک خاتون پہ انڈے پھینکے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ بڑی قابل احترام ہے, بڑی بہادر خاتون ہے, اور سب خواتین کا احترام ہونا چاہیے. اور اس طرح کی مذموم حرکت جس نے بھی کی ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن جس طرح ہمارے محترم خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے, تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کی شدت والی جو پولیٹکس ہے, بدتمیزی والی, انتہا پسندی والی, اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کب اس کا زیادہ فروغ ملا, اور جب اس طرح کی سیاسی بات شروع کی گئی. لیکن اس کو کبھی بھی جائز یا یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ چلیں جی پی ٹی آئی والوں نے اس طرح کی روش کی تو اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی بھی اس کو ایسا واقعہ نہ ہو. لیکن ایک چیز ضرور آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اگر کسی نے بھی یہ بات کی ہے, تو پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ان کی طرف سے کسی نے بھی اس بات کو سراہا نہیں ہوگا, ہر کسی نے مذمت ہی کی ہے. اس کے برعکس ماضی میں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو علی ظفر صاحب میرے بڑے ہیں, میرے محترم ہیں, لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے
اس کو سپورٹ کیا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ لوگ اسی لائق ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اور پھر اگر کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرتا تھا تو اس کو اور زیادہ آگے بڑھایا جاتا تھا، اور اس وقت تھا ہی میرٹ کا جو ایک معیار وہ یہی رکھا گیا تھا، اور اسی وجہ سے علی ظفر صاحب جیسے سینئر اور سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ مطلب اللہ ان کو اور عزت دے، ان کا اپنا بڑا وہ ہے اسٹیٹس ہے، لیکن اس طرح کی پذیرائی ان کو پارٹی میں نہیں ملی کیونکہ ان کا ہمیشہ مثبت رول رہتا ہے۔ تو اس چیز کو سب پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل ورکر کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کبھی بھی قابل قبول نہ ہوں، بلکہ سب کو چاہیے کہ کیڈر کو سخت سزا دی جائے اور خود سے دور رکھا جائے۔ چلیں ادھر رکیے گا، میں ناظرین بریک لیتا ہوں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، بات پہلے ہوئی، خواجہ آصف صاحب نے ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے کہا تھا اچھا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، پھر کل ایک معزز جج صاحب نے، آپ نے ان کا بیان پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آمریت ہونے کا اعتراف کرنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے آج اوپر سے ان کے خلاف ٹویٹ کر دیا، کہا کہ جی عامر کے زمانے میں انہوں نے وزارت کا حلف لیا تھا، لیکن جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کی تحریک تھی انہوں نے تو اس تحریک کا ساتھ دیا تھا۔ میں معزز جج جناب اطہر من اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں جو سیاست ہے یا طاقت کا جو پورا نظام ہے اقتدار کا، جس میں اب افتخار چودھری صاحب کے بعد سے پاکستان کی عدلیہ بھی پوری طرح شامل ہے، شروع سے ہی رہی ہے، اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بہت کم ہے ایسے جو اپنے پیر پر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اپنے اصول پر۔ سب نے مختلف مواقع پر کمپرومائز کی ہیں، اور اس لیے جج صاحب نے بات کہہ دی ہے، بات اخبار میں چھپ گئی ہے، لیکن اب وہ جو پورا ایک دور تھا، سابق جسٹس سابق جو تھے ثاقب نثار صاحب، اس کے بعد گلزار صاحب، پھر کھوسا صاحب، عمر بدیال صاحب، جہاں ہر قسم کی بدترین جو ہے وہ تجاوز بھی ہوا اختیارات سے، اپنی مرضی کے فیصلے بھی دیے گئے۔ اس پورے دور میں ہماری جو توقع تھی عدلیہ کو آزادی دینے کی یا خود مختاری دینے کی، کہ بہتر ججز آئیں گے، بہتر فیصلے لکھے جائیں گے، جو ماتحت عدلیہ ہے اس کا بہتر احتساب ہوگا، یہ کام نہیں کر سکی عدلیہ۔ تو اب ہم ہر شخص جو ہے اس کے جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو پھر ہم ایک سچ یہ ہے کہ معزز سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بات تو کر دی ہے، لیکن عدلیہ اور ان کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ روک دیتا ہے ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کو کوئی اخلاقی بھاشن دیں۔ ضرور بات کرنی چاہیے، جو میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ آئین پر عمل درآمد ہو، اور آئین ہی ہمارا جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے، وہ روشنی ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ لیکن پاکستان میں جب آپ اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہے۔ ابھی میں اس تمام میکنزم کا حصہ رہنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس پر سوچنا چاہیے، اور میں یہی چاہوں گا کہ جو ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ ہے جس کے تمام بہت معزز جج صاحبان ہیں، کہ وہ بجائے یہ کہ پاکستان کے نظام پر عمومی بھاشن دیں، وہ اپنا گھر درست کریں، وہ ہمیں بتائیں کہ دیکھیں ہم نے کس طرح جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں اور پھر ماتحت عدالتوں میں ہم نے بہتر میکنزم کریٹ کیا ہے جس کے ذریعے ہم عوام کو جسٹس ڈلیور کر رہے ہیں۔ ہم نے پرانے کیسز جو ہیں وہ ہم پوری طرح اس کو ڈسپیچ کر رہے ہیں، ہم جو ہے دیکھیے پہلے سے بہتر فیصلے لکھ رہے ہیں، ہم قانون پر بہتر عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک پاکستان کی زیادہ خدمت ہے، بجائے یہ کہ یہ تو میں بھی ایک مضمون لکھ سکتا ہوں۔ چلیں آپ نے پوائنٹ دے دیا، ادھر رکیے گا۔ بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، اب آپ ایک سینئر قانون دان ہیں،
کیا معزز جج صاحبان کو پبلک میں اس طرح کی بات ویسے کرنا چاہیے نظام کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ذرا ایک سٹیپ پیچھے لیجئے. ایک کابینہ کے ویری سینئر، بڑے سینئر رکن ہیں خواجہ آصف صاحب. جی جی. اور وہ کابینہ کا حصہ ہیں. وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کابینہ کا سمجھا جاتا ہے. اس کو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف کیبنٹ میں آ گئی نا وہ بات. اور اگر ان کی سٹیٹمنٹ کوئی آتی ہے اور اس کو ڈینائی نہ کیا جائے تو وہ پھر کابینہ کی سٹیٹمنٹ سمجھی جاتی ہے. اور فلور آف دا ہاؤس پہ وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے حکومت کے ایک منسٹر کی طرف سے. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے. تلخ حقیقت بھی یہی ہے اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا، سچ بول دیا. جب ہائیبرڈ نظام کی آپ بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ پورا آئین دیکھ لیں، جس کی ابھی بات بھی کر رہے تھے میرے خرم دستگیر صاحب. آئین کا آپ کوئی بھی حصہ اٹھا لیں، اس میں کہیں بھی ہائیبرڈ رجیم کا کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہائیبرڈ رجیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو، ایک سویلین اتھارٹی اور ایک ملٹری اتھارٹی اس کو چلا رہی ہے حکومت کو. اس کی گنجائش بالکل آئین میں نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو اعتراف کرتے ہیں کہ یہ، یا آپ کہتے ہیں یا آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے، تو پھر آپ ایک طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت واقعی آئین نہیں چل رہا ہے. اس کے لیکن بیرسٹر صاحب معذرت کے ساتھ جو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا، لیکن پھر بھی آمریت تو اور چیز ہوتی ہے. اگر یہ سول ملٹری مل کے کام کر رہے ہیں، آئی ٹیک یور پوائنٹ، لیکن آمریت تو بالکل ہی ڈیفرنٹ کنوٹیشن ہے، جہاں آئین معطل ہوتا ہے، جہاں کورٹس معطل ہوتی ہیں، جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. جی، ہائیبرڈ رجیم کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ آئین ایک کاغذ پہ تو ضرور ہے لیکن اصل میں آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اصل میں ایک سپرا رجیم چل رہی ہے جو آئین سے بالا تر ہے، جو آئین سے باہر کام کر رہی ہے. ہائیبرڈ کا مطلب ہی یہ ہے ٹیکنیکل. جب ہائیبرڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب یہ استعمال ہو گیا لفظ، تو پھر جو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں وہ ایک موضوع پہ بات کر رہے تھے. وہ ایک کانفرنس میں تھے جہاں موضوع ہی یہ، تو اس میں انہوں نے جو اس سٹیٹمنٹ کے بعد سچویشن ہے اس کے اوپر اپنا قانونی ایک نقطہ بتایا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کیانی صاحب سے لے کے کارنیلیس صاحب تک اور اس کے نیچے جتنے جج صاحبان آئے، جب جو کانفرنسز میں جاتے ہیں تو وہ اپنا ایک قانونی موقف پیش کرتے ہیں ریالٹیز پہ بیس، جو حقائق ہیں ان کے اوپر. آپ نے ایکسپلین کر دیا. ادھر رکیے گا ناصر حسین شاہ صاحب. ویسے بھی ججز حضرات جب یہ کوئی بڑا کیس سن رہے ہوتے ہیں تو ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں. ریمارکس میں اسی طرح کی باتیں آ جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے ریمارکس آتے ہیں. اور آج کل تو ہم لوگ اس سے کچھ نتائج بھی اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اب عدالت کا یہ ریمارکس آئے ہیں تو موڈ ایک طرح کا ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ججز حضرات کو تانے دینا کہ آپ نے 2002 میں یہ کیا، آپ نے 2003 میں کیا کیا، جب باتیں ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے کوئی جج صاحب جو بھی ان کا موقف ہو چھپا تو نہیں سکتے نا وہ اپنا فریم آف مائنڈ. دیکھیں، عدالتوں کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اور ان پر کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے بہت سوچنا پڑتا ہے، خاص طور پر جسٹس صاحبان پہ. میں وہ جو ایک ہمیشہ ہر عدالت پہ پوری دنیا میں جہاں بھی سمبل جو ہے عدالت کا، وہ راجہ صاحب کیا ہے، نظر آتا ہے کہ ایک کوئی تصویر جس کی آنکھیں ڈھکی ہوتی ہیں اور ہاتھ میں ایک ترازو ہوتا ہے. تو مطلب ہم تو اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اس طرح کی چیز جس میں کوئی ہر چیز کو تول کے یا انصاف کس طرح وہ کریں. یہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر پہلے کبھی بھی جج صاحبان کے فیصلے بولتے تھے ضرور، لیکن وہ خود نہیں بولتے تھے. لیکن اب تو کافی عرصے سے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آج کل ہو رہا ہے، لیکن بڑے عرصے سے وہ ریمارکس بھی آ جاتے ہیں، میڈیا میں بھی ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور پھر
اس طرح آ کے کھل کر بولا بھی جاتا ہے. جسٹس اطہر مناللہ صاحب کی میں ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں. ان کے کافی بہتر اقدام، بہتر فیصلے بھی ہم نے دیکھے ہیں. کچھ پہ ضرور کچھ لوگوں کو ضرور آبجیکشنز بھی ہوں گے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن میں اس سے کیا زیادہ نہیں بول سکتا. ہائبرڈ کی اچھا ہے، علی ظفر صاحب بھی مخالفت کر رہے ہیں. 18 والا نظام کیا تھا؟ سب RTS کے ذریعے لایا گیا، جو بہت تعریف کی جاتی تھی. جب خان صاحب کہتے تھے کہ دیکھیں اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سب ساتھ ہیں، اور وہ کس کی تعریف کیا کرتے تھے اس وقت بڑے بڑے پروگراموں میں. یہ ایک ہے. لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں. میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہائبرڈ نظام ظاہر ہے ہمارے ملک میں ہے، جو بھی اس سے ہم وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا عمل دخل اگر کبھی کم آپ کو دکھا ہوگا تو 1988 میں دکھا ہوگا، 1993 میں دکھا ہوگا، اور اسی طرح ہو سکتا ہے 2008 سے بھی کچھ کم دکھا ہو. تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی آپ کے سامنے ہے. میں زیادہ چلیں ادھر رکیے گا ناظرین، میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. سیلاب نے ابھی تباہی مچائی ہوئی ہے، مزید پانی پیچھے سے آ رہا ہے اور ساؤتھ پنجاب بالکل پیرالائز کر دیا. ستلج سب سے زیادہ جو ہے وہ تباہی پھیر رہا ہے، کیونکہ پانی وہاں نہیں آتا تھا، اب آ گیا، بستیاں بن گئیں. لیکن جہاں پہ روڈا بنا، جہاں پہ سوسائٹیز بنی، آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ یہ ریڈ لائن ہوگی دریاؤں کے راستے میں تجاوزات، تعمیرات. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، کیا حکومت 2-3 مہینے کے بعد بھول جائے گی یا ان باتوں پہ عمل بھی کرائے گی؟ جی، ایک تو سب سے پہلے ہم سب کو بھی اس کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ جس میں ماحولیاتی تبدیلی کہہ رہے ہیں، جس کا صرف ایک رخ یہ سیلاب ہے، یہ اب ایک مستقل ایمرجنسی ہے. حالات جو ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں جن کے پاس زراعت بھی ہے، جن کے پاس آبپاشی بھی ان کا ایک سٹینڈرڈ سبجیکٹ ہے، اور جو لینڈ یوز بھی صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. تو یہ درست چیف منسٹر پنجاب نے کہا ہے کہ آبی گزرگاہوں کو پہلے تو اگر میپ نہیں کیا گیا، ویسے تو ہوں گی میپ، لیکن اس کو ایک باقاعدہ دستاویز کی شکل دے کر چاروں صوبوں میں یہ واقعی ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ وہاں ان کے اندر کوئی بھی تعمیر نہیں ہو سکتی یا کوئی انسانی جان وہاں ایکسپوز نہیں ہو سکتی، تاکہ ہم جو دوسرے ایشوز ہیں اس کی طرف توجہ دے سکیں. یہ جو انسانی جان کا ضیاع ہے، الحمدللہ اس دفعہ پنجاب میں تو پہلے سے بہت کم ہوا ہے، اور 10-12 لاکھ تقریباً لوگ ہیں جنہیں بچا لیا گیا وقت پہ. لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک تو یہ حقیقت ہے کہ سیلاب اب زیادہ آئیں گے، کیونکہ موسم شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ اور ہمیں تیار لیکن جو اصل جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 15 دن یا 20 دن اگلے گزر جائیں اور سیلاب چلا جائے، تب ہم اس کو دوبارہ اگلے سال مانسون تک تراز میں نہیں ڈال سکتے. یہ بالکل صحیح بات ہے. میز کے اوپر رہنا ہے. ہاں، یہ میز کے اوپر رہنا ہے، اور چاروں صوبائی حکومتوں کے پاس فرق چیلنج ہے کہ اس کو میز پر سامنے رکھ کر، اور یہی آئی تھنک میں لیڈرشپ میری توقع ہے کہ تمام صوبے لیڈرشپ دکھا کر مستقل اپنے بجٹ میں سیلاب کی جو روک تھام ہے اور اس سے بچاؤ ہے، اب یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہونا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، یہ آج اسپیکر صاحب نے گلہ کیا کہ ہم سیلاب پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم افغانستان میں زلزلے پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن PTI بائیکاٹ کر کے چلی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر خان یہاں ایوان میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی، بات تو وہ کر گئے. تو سیلاب ہے، سیلاب پہ بحث ہونی چاہیے. پارلیمنٹ اگر فورم ٹیک اپ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سوال یہ ہے میرا آپ سے، یہ PTI جو کمیٹیوں سے بھی ریزائن کر گئی، اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کر رہی ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے جس پر PTI اتنے غصے میں آئی ہے؟ ابھی یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ سٹیٹمنٹ جو پنجاب چیف منسٹر نے دی ہے اب ٹیسٹ ہے ان کا
کہ کیا وہ واقعی اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں آتا. یہ پرمیشنز جو دی گئی ہیں یہ انہی حکومت نے دی ہیں اور ہمارے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. اور اگر یہ پرمیشنز اب واپس نہیں لیں گی یا حکومت اس کو اگنور کر دے گی تو یہ ایک بڑا جرم ہوگا. تو اب یہ ٹیسٹ کیس ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ہم باہر پارلیمنٹ لگائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بہت دیر سے ریکویسٹ کر رہے تھے ہم، اور بار بار کر رہے تھے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی جو تقریریں ہیں وہ نمبر 1 نہیں آتی پبلک تک، ان کے اوپر سینسرشپ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہم کہتے رہے کہ ہماری کمیٹیز جو ہیں کم از کم جن کی ہم چیئر پرسنز ہیں، مثلا ہیومن رائٹ کمیٹی ہو گئی، اس میں جو ہم فیصلے کرتے ہیں یا ہم رولنگز دیتے ہیں وہ رولنگز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ جب ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کوئی چیزوں پہ بحث کریں. تو اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر کہا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو بھی نہیں چلنے دیں گے، آپ ہمیں باہر تو روک ہی رہے ہیں، اگر آپ پارلیمنٹ میں بھی ہمیں نہیں چلنے دیں گے تو پھر ہم اپنا پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے باہر پارلیمنٹ لگا دیں گے. تو یہ اس کا ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے. اگر کل کو یہ واپس لیتے ہیں کمیٹیز کو، کہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہوں گی اور بولنے کی نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ اس کو شائع بھی کرتے ہیں، اس کو پبلش بھی کرتے ہیں، اس پیچھے لائیو بھی جاتی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ہم اپنی سچویشن کو تبدیل کریں. لیکن یہ ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے اور یہ پروٹیسٹ ہے، یہ کوئی ریزگنیشن نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے ہٹ جا رہے ہیں. چلیں، آپ نے وضاحت کر دی. سید ناصر حسین شاہ صاحب، میں سیلاب کی بات کر رہا ہوں. جتنا پنجاب میں ان 3 دریاؤں نے تباہی پھیلائی، اب وہ سارا پانی سندھ میں جا رہا ہے. کیا ہوگا جب یہ سارا پانی سندھ میں داخل ہوگا؟ جنوبی پنجاب میں تو پہنچ گیا، ملتان سے گزر رہا ہے ابھی. جی، ہم نے ویسے سپر فلڈ کی تیاری کی ہوئی ہے. اچھا. اور ہر لحاظ سے تینوں بیراجز پہ جتنے بھی ریور امبیکمنٹس ہیں، بند ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. وزراء کی ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے. سی ایم صاحب نے خود جا کے وزٹ کیا ہے بیراجز کا بھی، اور جو بند ہیں یا وہ پوائنٹ جہاں پہ تھا کہ جی خدا نخواستہ کوئی وہاں سے نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پہ سی ایم صاحب بھی گئے ہیں اور دیگر بھی ہماری وزراء صاحبان بھی اور ایڈمنسٹریشن بھی ریلیف کیمپس بھی قائم کیے ہیں. لیکن اس وقت تک کی جو رپورٹ ہے، اگر آج کی ابھی کی آپ سچویشن لیں تو اس وقت ہم کچھ کمفرٹیبل زون میں ہیں. اچھا. کیونکہ گڈو پر اس وقت 3,60,000 کیوسیک کے قریب پانی گزر رہا ہے. ٹریمو بیراج جو ہے جہاں سے ہماری طرف پانی آتا ہے، جی وہاں پر اس وقت 3,48,000 کے قریب ہے، اور حالانکہ 4 دن پہلے وہاں پہ 5,50,000 تھا. تو اس میں بھی کمی آئی ہے. پھر وہ آ کے پنجنت پہ پہنچے گا اور پھر ہماری طرف آئے گا گڈو کی طرف. تو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر بہت سارے مل بھی گئے، کچھ زیادہ پانی بھی آیا، تو 6 لاکھ سے زیادہ پانی اس سچویشن میں نہیں آئے گا اگر کوئی اس طرح کی غیر معمولی صورتحال نہیں ہوتی، بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوتی. اچھا، یہ ایک ضمناً سوال آ گیا شاہ سائیں. ابھی خرم دستگیر خان صاحب نے ذکر بھی کیا تھا جسٹس ثاقب نثار کا، تو وہ ڈیم والا پروجیکٹ کہاں گیا؟ کہیں نظر آ رہے ہیں وہ اتنا سیلاب آیا ہوا ہے ملک میں؟ جی دیکھیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ وہ جو ڈیم تھا جس پہ ثاقب نثار صاحب نے بھی چندہ مہم شروع کی تھی، اس پہ کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ خود کر رہی ہے اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. اس سے پہلے بھی کام وہاں پہ ہوا ہے. کوئی 500 ارب کے قریب وہاں پہ خرچ ہوا ہے. 1400-1500 ارب مزید چاہیے. اس کو تیزی لانی چاہیے. اگر آپ کا اشارہ، آپ کا سوال رخ کالا باغ ڈیم کی طرف ہے، تو میں اس سلسلے میں صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم پہ بہت زیادہ بات چیت ہو چکی ہے. پہلے بھی 3 صوبوں کی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں. ہمارا صرف یہ بات ہوتی ہے، خاص طور پر میں یہی جسارت کرتا ہوں کہ جو دوسرے ڈیم تھے جس پر سب لوگ متفق تھے، ان کو کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا تھا سلسلہ؟ ابھی بھی جس پہ کام ہو چکا ہے اتنا زیادہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ ضرورت تو ہے. پھر چھوٹے ڈیم جو آتے ہیں، ہم نے سندھ میں یہاں
سے زیادہ ڈیم بنائے ہیں اسی طرح کے جو بارشوں کے پانی کو کرنے کے لیے. اسی طرح اور جگہوں پہ بنائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو آج کل میڈیا میں ایک دفعہ پھر سے شروع کی ہوئی ہے بحث, وہ کالا باغ ڈیم ناگزیر ہے. اصل میں میڈیا نے نہیں شروع کی, وہ تو علی امین خان گنڈا پور نے بیان دیا نا. میں عرض کر گنڈا پور صاحب کہ اپنی پارٹی اس بیان سے متفق نہیں, ان کے صوبے کی اسمبلی نے ان کے کالا باغ ڈیم کے خلاف قرارداد پیش کی تھی. اس سے پہلے ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو ابھی اتنی تباہی ہوئی پنجاب میں, ہمارے بھائی بہنوں کو اتنا نقصان ہوا, اللہ ان آسانیاں پیدا کرے. تو یہ بارشیں اگر کیا کالا باغ ڈیم کے جو اس سے بعد والی جگہ ہے وہاں سے یہ پانی آیا ہے, بارشیں آئی ہیں, یہ تو نیچے والی اس سے آئی ہے جہاں پہ کالا باغ ڈیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر کالا باغ ڈیم ہوتا بھی تو یہ جو پریشانی آئی ہے پنجاب میں یہ تو ویسے بھی ہوتی ہے. چلیں بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب, آپ نے وقت دیا. بیرسٹر سید علی ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.